अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात का बिगल बज चुका हुआ है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अंदर आम इंतखाबात होने हैं। पूरे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के अंदर नेशनल असम्बली और तमाम सूबाई असम्बली के जो कागजात नामजदगी उम्मीदवारों की तरफ वो जमा हो चुके हुए हैं। अब ज़ाहिर है वहाँ पे कुछ के मुस्तरद हुए, उनकी अपीलें अभी दाखिल दफ्तर हुई हुई हैं। अब उसके ऊपर ज़ाहिर है जो केसेस के फैसले हो रहे हैं, लेकिन दो बड़े केसेस नाजरीन आज की तारीख में मुख्तलिफ अदालतों के अंदर सुने गए। सबसे बड़ा केस ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है 7 मेंबर बेंच उसको सुन रहा है। और इनिशियली जो इस केस के दौरान रिमार्क्स दिए गए हैं, बहुत वाज़ेह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये जो आइंदा इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके मद्देनजर उसको सामने रखते हुए ख्याल ये है 7 मेंबर बेंच का और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का कि हमें इस मामले को हल कर देना चाहिए। क्योंकि जाहिर है आपको पता है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो हुकूमत थी पीडीएम की, उन्होंने जाते जाते इलेक्शन कवानीन के अंदर तब्दीली कर दी थी। वो जो ताहयात नाअहली वाला मामला था उसको 5 साल तक जो है वो उन्होंने उसको कर दिया था कि इससे ज्यादा नाअहली नहीं हो सकती। जब केस चला तो उस दौरान जो अहम रिमार्क्स है वो पहले आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, 7 मेंबर बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस अमीरुद्दीन खान साहब हैं, जस्टिस जमालुद्दीन मंदोखेल साहब हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब हैं, जस्टिस मुसरत खलाली साहिबा हैं जो इस केस की के अंदर जिन्होंने समाअत की। इलेक्शन के लिए नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है, चीफ जस्टिस साहब के अहम तरीन रिमार्क्स हैं। नाज़रीन, अदालती डिक्लेरेशन किसी न किसी कानून की बुनियाद पर ही दिया जाता है। वो कानून अब कहता यह है कि मुद्दत 5 साल होगी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स हैं। नाअहली की ये शिकें एक डिक्टेटर ने शामिल की, क्या दुरुस्त या गलत? चीफ जस्टिस साहब ने ये सवाल किया। पार्लियामान एक कानून किताब बनाकर हमें दी, एक शख्स टहलता हुआ आता है और कहता है कि नहीं ये सब खत्म। जाहिर है ये डिक्टेटर्स और मिलिट्री डिक्टेटर्स के हवाले से बात की गई है। आमरू ने सादक और अमीन वाली शर्त अपने लिए क्यों न डाली, ये सवाल किया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। नाअहली की मुद्दत की तशरीह पहले सुप्रीम कोर्ट ने की, फिर पार्लियामान ने। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के ये अहम तरीन रिमार्क्स हैं। क्या पार्लियामान की तशरीह अदालत से कमतर है, ये भी सवाल किया उन्होंने। आमरू और सियासतदानों को एक साथ नहीं परखा जा सकता। आमर आइन तोड़कर हुकूमत में आता है, मुंतखब होकर नहीं आता। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ये रिमार्क्स हैं। केस में सवाल सिर्फ 5 साल और ताहयात नाअहली का है, ये भी बताया गया। ताहयात इंतखाबात सर पर हैं, इस मसले को हल करना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के ये रिमार्क्स हैं। बज़ाहिर यही लग रहा है कि एनी टाइम सून आप देख रहे हैं कि जो काफ़ी रूटीन के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस केस को सुना जा रहा है। नाजरीन, आज इस्लामाबाद, इसी शहर के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है। वहां पे एक डिविजनल बेंच बैठा, जस्टिस मोहसन कियानी साहब और जस्टिस सिमन रिफत साहिबा ने जो है उसको हेड किया। वहां पे एक साहब हैं, उनका नाम है फाइक अली जमाली साहब। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अभी जो उनके टिकट होल्डर उन्होंने अनाउंस कर दिए हैं बलोचिस्तान में, उनके हवाले से वहां पे केस लगा। इन साहब की जो है नाअहली हो गई थी 10 साल के लिए, क्योंकि ये नैब के एक केस के अंदर ये मुजरम साबित हो गए। जब जब पार्लियामान की तरफ से ये शिक आ गई कि जनाब आला ताहयात नाअहली नहीं हो सकती और ये जो केसेस वेसेस हैं इन हवाले से सिर्फ 5 साल की नाअहली हो सकती है एट द मैक्सिमम, उसी बिना के ऊपर ये कोर्ट में गए और वहां से इनकी जो 10 साल की नाअहली थी वो 2026 के अंदर इनकी खत्म हो रही थी। वो फिर जाहिर एक सिंगल मेंबर बेंच ने ये केस सुना और इस केस को सुन के उन्होंने कहा कि जनाब आला, जब जो पार्लियामान ने ये 10 साल की मुद्दत को 5 साल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है तो आप ये नैब का कानून क्यों इसको 10 साल तक लेके जाना चाहता है। लिहाजा उनकी जो नाअहली की मुद्दत थी वो 5 साल तक हो गई थी। उसको चैलेंज किया हुआ था नैब ने। नैब की जो पिटीशन थी, आज ये डिविजनल बेंच जिसको हेड किया जस्टिस मोहसन कियानी साहब ने, वो एक्सेप्ट हो गई है और ये साहब अब 10 साल तक नाअहल होंगे। अब इनकी हमें बताया गया है कि बलोचिस्तान के अंदर जो उनकी प्रोविंशियल असम्बली है उसका हल्का 16 जो है बलोचिस्तान के अंदर, वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इनको टिकट दिया था। अब लग ऐसा ही रहा है कि ये शायद वहां से इलेक्शन ना लड़ पाए, क्योंकि जो ओरिजिनल ऑर्डिनेंस है नैब का, उसके मुताबिक नैब के अंदर अगर एक मुजरम कोई साबित हो जाता है तो उसकी जो नाअहली है और पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के हवाले से और इलेक्शन लड़ने के हवाले से वो 10 साल की होती है।
یہ تمام کیسز ناظرین ہمارے سامنے ہیں. راجہ عامر عباد صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود, سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے, تو ان کو ہم نے دعوت دی ہے یہ تھوڑی سی گتھلی سجانے کے لیے. جناب اعلیٰ, یہ جو ایک ماحول بنا ہوا ہے, ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے اندر تاحیات نااہلی کے حوالے سے کیس چل رہا ہے, اور آج نیب نے وہ 5 سال کی نااہلی کو 10 سال کی نااہلی کے اندر کنورٹ کر لی ہے. تو یہ کچھ کیا مختلف ہے, ڈفرینٹ قوانین ہیں, اس کا جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کا اثر سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے اس کے اوپر کیا ہوگا؟ لیکن ظاہر ہے سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ ہے, جو کوئی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اسی کو مانا جائے گا, وہی پرویل اپان کرے گا. راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر, آپ چونکہ نیب کے ساتھ بھی آپ نے کافی عرصہ کام کیا ہے, ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ اوریجنل جب نیب آرڈیننس آیا تھا یہ 10 سال ہی یہ نااہلی بنتی تھی. اب یہ جو کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اب یہ کوئی لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی انوملی کریٹ ہو جائے گی؟ نہیں, انوملی میرے خیال ختم ہو جائے گی. جو کہ وہ سنگل جج نے فیصلہ دیا تھا ایک, وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے شاید اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا کہ جو سزا ہوتی ہے وہ چاہے پنشمنٹ جو ہے سینٹینس کی شکل میں ہو یا نااہلی کی شکل میں ہو, وہ کریشن ہوتی ہے کسی قانون کی, کسی اسٹیچوٹ کی. اور نیب چونکہ ایک اسپیشل لا ہے تو اس کا جو قانون ہے وہ جو سزا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جب نیب میں کنوکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لیے, کسی بھی عوامی نمائندگی کرنے کے لیے فار اے پیریڈ آف 10 years آٹومیٹیکلی, کوئی ان کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں ونس دا کنوکشن ہیز بین پروناؤنسڈ. تو یہ آٹومیٹیکلی 10 سال کے لیے ہو گئے. اب انہوں نے آئی ڈونٹ نو کیسے چیلنج کیا اس کو, اور جو جج صاحب ہیں شاید ان کو یہ ذہن میں انہوں نے وہ سیکشن جو ان سی پرٹیکولر ہے نیب آرڈیننس کی وہ نہیں دیکھی, اور وہ اسی پرزمپشن میں تھے کہ جو نااہلی کی مدت ہے, کیونکہ اب پارلیمان نے ایک قانون واضح کر دیا ہے کہ جی 5 سال کی نااہلی ہوگی, لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ جو قانون آیا ہے سردار اعجاز اسحاق خان صاحب نے یہ جو 10 سال کی نااہلی 5 سال میں کنورٹ کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج. جی, تو اس کے بعد جو پارلیمنٹ نے قانون سازی کی وہ الیکشن ایکٹ 2017 میں کی, غالباً 232 میں کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت اسپیسیفائی کر دیا کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کا پیریڈ چونکہ کانسٹیٹیوشن میں نہیں دیا گیا تو دا وزڈم آف لیجسلیشن پریویلڈ کہ جی نہیں, اس کو 5 سال ہونا چاہیے. یہ جو تاحیات یا پرپیچول جو کہ کیس چل رہا ہے ابھی سپریم کورٹ میں, یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے غالباً انہوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کر دی, وچ ٹو می از ایبسولوٹلی کہ وہ سسٹین نہیں کر سکے گی. اور یہ جو آج فیصلہ دیا ہے جسٹس محسن کیانی صاحب نے, یہ آئی تھنک اکارڈنگ ٹو اسٹیچیوٹ ہے, اکارڈنگ ٹو لا ہے, اور یہی پریویل کرے گا جب تک کہ پارلیمان اس کو 5 سال کرتی ہے, 7 سال کرتی ہے, 10 سال کرتی ہے. فی الحال وہ 10 سال ہے اور یہ 10 سال ہی رہے گی. میں ایک سوال کرتا ہوں, پھر میں پینلسٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ بھی آپ سے بات کریں. مسئلہ یہاں پہ جب ایک عام تاثر ہے نا, لوگ یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ 62-63 کے جو آرٹیکلز ہیں اس کے تحت ایک بندہ فرض کرے سگیشیس ثابت نہیں ہوتا, رائچس ثابت نہیں ہوتا, اور ایک بندہ نیب کے قانون کے تحت وہ جو ہے وہ مجرم بن جاتا ہے. تو دونوں کی سزائیں مختلف کیسے ہو سکتی ہیں؟ میں نے بددیانتی فرض کرے میں نے پیسے چوری کر کے کیے ہیں, میں نے جھوٹ بولا ہے, میں نے کوئی ڈیکلیریشن پراپر نہیں کی, ہر سطح کے اوپر ایک بدنجتی ہے نا, ایک میں نے غلط کام کیا ہے. تو یہ دو غلط کاموں کی سزائیں دو مختلف کیسے ہو سکتی ہیں ان ٹرمز آف نااہلی فار دا الیکشن؟ دیکھیے یہی کوشچن ہے کہ یہ جو آرٹیکل 62(1)(f) کی نااہلی ہے, اس میں اگر آپ الیکشن لڑ رہے ہیں, ابھی الیکشن کا سیزن ہے, آپ سے مس ڈکلیریشن ہوگی کسی جگہ کی, آپ اپنا کوئی پراپرٹی یا بینک اکاؤنٹ مینشن کرنا بھول گئے اور آپ بعد میں آتے ہیں کہ جی آپ نے ایک فالس ایفیڈیوٹ دے دی یا ڈکلیریشن دے دی, سو یو وڈ بی ٹرمڈ ایز کہ جی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت آپ صادق اور امین نہیں رہے. اور اب چونکہ آپ نہیں رہے, کانسٹیٹیوشن میں جو 5 ممبرس کا ایک فیصلہ آیا تھا اس وقت چونکہ اسپیشل لا میں الیکشن ایکٹ میں یہ ٹائم پیریڈ 5 ایئرس کا نہیں تھا, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ لیجسلیشن بھی نہیں ہوئی تو اور آئین میں بھی نہیں دیا ہوا, تو جب تک آئین میں اس کی مدت اسپیسیفائی نہیں ہوتی تو کیونکہ آئین کی جو باقی دفعات ہیں 62 کی 63 کی اس میں پیریڈ اسپیسیفائی دیا ہے, کسی میں 5 سال ہے کسی میں 2 سال ہے, تو انہوں نے اس کو پرپیچول کر دیے تاحیات. اب آ گیا ہے اس میں الیکشن ایکٹ 2017 میں 5 ایئر. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عجیب سی بات ہے
کہ یہاں پہ تو آپ 10 سال کے لیے چاہے آپ نے ایک گھر ہی بنا لیا ہے اس میں چلے جائیں گے، اور چاہے آپ کے پاس اربوں روپے کے بیرون ملک جائیدادیں ہوں، چاہے آپ کے پاس، حالانکہ اب دیکھیں نا میاں صاحب کا جو کنوکشن ہوا تھا وہ نیب میں بھی ہوا ہے، اب اسی لیکن وہ تو بری ہو گئے نا، بری ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں ان کی جو کنوکشن تھی وہ 10 سال تھی، اور ادھر بچے سے تنخواہ نہیں لی تھی، اس میں وہ تاحیات نااہل ہو گئے تھے۔ اب کوانٹم آف جرم دیکھے کہ یہاں اربوں روپے کے ایلیگیشنز تھے، تو یہاں پہ 10 سال کی نااہلی تھی، وہاں پہ ظاہر ناظرین پاکستان کے جو آئین کے اندر کافی زیادہ کریکشن ہونے کی ضرورت ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب پلیز سوال بھی کر لیں، کامنٹ بھی کر لیں۔ یہ جو تاحیات نااہلی والا کیس ہے جو ہے سپریم کورٹ سے واضح ہمیں یہ اشارے مل رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے پہلے یہ معاملہ حل کر لیا جائے گا۔ یور ویوز سر؟ نہیں، جس طرح تھوک کے حساب سے آپ بریت کر رہے ہیں، ایگزونریٹ کر رہے ہیں، ان کو انوسینٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو میں نے بڑی دفعہ پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ایک متفقہ اپلیکیشن دیں کہ جناب یہ سارے ادارے ایسی بوجھ ہیں، نہ ان کا کوئی وجود ہے، نہ ان کا کوئی کام ہے، نہ انہوں نے ملک کے کوئی جو لوگ لوٹا ہوا اربوں ڈالر باہر لے گئے ہیں، جو خربوں یہاں رکھے ہوئے ہیں، ناجائز اثاثے بنائے ہوئے ہیں، جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، سارے چور ڈاکو جو ہیں وہ بڑے بڑے عہدوں پر براجمان ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایف آئی اے، یہ نیب، یہ پولیس، یہ تمام ان کو بند کریں، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، مائٹ از رائٹ، اور جو جتنا لوٹ سکتا ہے اس کو انکریج کریں۔ آفٹر آل وہ بھی تو پاکستانی شہری ہے، اگر آپ چوروں ڈاکوں کو انکریج نہیں کریں گے تو وہ کہاں جا کے چوری ڈاکہ کریں؟ ہمارے انڈیا میں جائیں یا انڈونیشیا میں؟ سو میں تو یہ سارا فارس اور یہ ایک ملک کے لیے کسی اچھائی کی اس میں توقع نہیں کرتا، ساری کے ساری ملی بغل ہے، چور تے کتی رڑے نے تے راجہ عامر آباد صاحب پتہ نہیں کی اپنا مغز ماری کرتے رہتے ہیں اور سانو قانون پڑھاتے ہیں، کہڑے قانون اور آئین کے اتنے عمل ہو رہا ہے؟ چلیں اب حسن یوب کی طرف جاتے ہیں۔ حسن آپ سوال بھی پوچھ لی گیا، لیکن اب یہاں پہ کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ پنجابی کہتے ہیں کہ چوری کھ دی بھی تو چوری لکھ دی بھی، سٹریم لائن ہونے کی ضرورت ہے کہ ایک جو بندہ پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے، میرا اس کے اوپر آرگومنٹ یہ ہے کہ میں نے پبلک آفس میں جانا ہے، پبلک سروس میں جانا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں کی میں نے نمائندگی کرنی ہے، تو میں نے اگر ایک جھوٹ چھوٹا سا بولا ہے اور یا میں نے بڑا جھوٹ بولا، میں نے کوئی 400-500 ملین کی میں نے کرپشن کی ہے، تو میرے خیال میں وہ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ پوری دنیا کے اندر جہاں جمہوریت ہے روایت یہی ہے۔ سر یہ تو چھوٹی بات کر رہے ہیں نا، وہ سنگین غداری کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن 5 سال ہے، سنگین غداری کے اوپر، ملک کے ساتھ غداری جو بندہ کر رہا ہے اس پر آپ نے ڈسکوالیفیکیشن رکھی ہے 5 سال، اور جو آپ نے اگر سپوزٹلی تنخواہ اپنے بیٹے کی ظاہر نہیں کی تو اس پر آپ کو تاحیات نااہل کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی یعنی مذاق ہے، اور یہ یعنی اسی کی وجہ سے، اور ایک شخص سپوزٹلی جیسے ہمارے دوست تھے فیصل بوڑا صاحب، اور انہی کا سملر کیس تھا، اس کے اوپر جو عدالت نے فیصلہ کیا وہ ٹھیک کیا، میں تو سمجھتا ہوں وہ ٹھیک فیصلہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی 1 ٹائم آپ کو جو ہے ہم ڈی سیٹ کر دیتے ہیں، ان کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی نہیں کیا گیا۔ تو پھر نواز شریف صاحب کو کی باری میں وہی جج تھے، آتھر جج تھے جو سابق چیف جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب، تو انہوں نے کس طریقے سے وہاں پر تاحیات نااہلی کر دی، اور پھر ریمارکس بھی دیے تھے فیصل بوڑا والے کیس میں کہ ڈیتھ پینلٹی ہے ایک سیاستدان کے لیے، تو شاید انہوں نے پہلے جو فیصلہ دیا ان کو ریگریٹ ہوا، اور بعد میں اس طرح کا فیصلہ دیا۔ عمر طاہر بندیال صاحب آتھر جج ہیں، اس کے بھی اس کے جج بھی آتھر جج عمر طاہر بندیال ہیں، اور یہ اس کے بھی آتھر جج عمر طاہر بندیال ہیں، تو بات یہ ہے کہ انہوں نے تو یہ کر دیا۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ جو کیس ہے، امید ہے کہ جو نیب والا ایشو بھی آ رہا ہے، جو 10 ایئرز ڈسکوالیفیکیشن ہے، اس کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ اگر فیصلہ کرتی ہے، اور وہ فیصلہ کیا کرتی ہے دیکھنا ہے، وہ اختیار ہے، وہ ایون کہ 63A کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو بھی انڈو کر سکتی ہے یہی کورٹ جو بیٹھی ہوئی ہے، تو مطلب اس میں 187 ریڈ ود 184(3) وہ سپریم کورٹ کا بس اختیارات کی کمی نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری جو سب سے اہم بات ہے جو میرے پاس ایک خبر بھی ہے، اطلاعات بھی ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ تحفے آپ کو پتہ ہے آپ کو اس ملک میں موجود ہیں، ایک 9 مئی والی جماعت ہے، اس 9 مئی والی جماعت نے ججز کی ٹولنگ شروع کر دی ہے، ججز کی کردار کشی شروع کر دی ہے، اور اس حد تک کردار کشی کر دی، میں بات کمپلیٹ کر دوں، اس حد تک کردار کشی کر دی ہے کہ آج کسی جج کی، آنریبل جج کی جو غیر جانبدار ہے، انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، ملک کا چیف جسٹس ہے، اس کے اوپر آپ حملے آور ہو گئے ہیں، اور ہمارے ادارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے چودھری صاحب کہہ رہے ہیں نا اداروں کو بند کر دیں، میں بھی کہتا ہوں کہ FIA کو بند کر دیں، کہ جو اس چیز کو دیکھ نہیں پا رہے
اور اگر وہ دیکھ پا رہے ہیں اور جان بوجھ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. ایک غیر جانبدار جج کے اوپر جس طریقے سے حملہ آور لوگ ہو چکے ہیں, اس بات کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اگلی بات, وہی 9 مئی والی جماعت نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ اپنے ٹرولز کو ایندھن دینے کے لیے جو موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزہ ہیں ان کے خلاف ایک بوگس ڈمی قسم کا ریفرنس دائر کر دیں. شکر ہے آپ سوشل میڈیا کو سیریس لینا شروع ہو گئے. ایک بوگس اور ایک ڈمی سے قسم زیادہ کا پروگرام کے ریفرنس اندر دائر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ سوشل میڈیا کو بالکل سیریس نہیں لینا چاہیے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سروس کی بات کر رہے ہیں. مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 8-10 لوگ کسی نے کوئی کام کیا ہے کر رہے ہیں, پوری 500 بندے کی ٹیم بٹھائی ہوئی ہے. جو بندہ قانون اور آئین کے ساتھ ہے اور ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی کر رہا ہے, میرے خیال میں اس کو اس طرح کے جو پریس کانفرنس سے اس طرح کی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. ملنی چاہیے پھر آپ کہنا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا جو لوڈے نہ پاڑے, پتہ نہیں کیسے کہاں سے وہ آ گئے ہیں. وہ منصور علی خان صاحب ٹھیک بات کرتے ہیں, کس قسم کے لوگ آ گئے, کس قسم کی قوم آ گئی ہے. باٹس اس میں کتنے لوگ بڑھا نہیں. ویسے آپ کی بات بالکل صحیح ہونا چاہیے اس کے اوپر جو بھی لوگ غلط کام کریں. بیک ٹو دی اوریجنل اسٹوری. اچھا راجہ صاحب, یہ 2010 کے اندر 18ویں ترمیم ہوتی ہے اور 2010 کے اندر 18ویں ترمیم میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل تھے. 62-63 کے اوپر جو ہے سیر حاصل بحث ہوتی ہے. اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا نیب کے قانون کے اندر بھی تبدیلی ہوتی ہے. اور جو حسن بات کر رہے ہیں کہ جناب اللہ وہ جناب غداری کی سزا 5 سال اور جناب یا آپ نے کوئی مالی بددیانتی کیا اس کی سزا تاحیات, تو یہ کس نے ٹھیک کرنا تھا؟ مطلب یہ سارے کا سارا مدعا پھر عدالتوں کے اوپر یا ان کے اوپر تو بوجھ نہیں ڈال سکتے نا. یہ تو کام تو ہمارے سیاستدانوں کا ہی تھا. جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو آپ اس ٹائم سارے کام کرنے چاہیے تھے, کیونکہ اس کے بعد تو کوئی بڑی قانون سازی, آئینی قانون سازی نہیں ہوئی. یو آر ایبسلیوٹلی کریکٹ اینڈ آئی کلیئرلی ریکال کہ یہ جب بھی 2 قوانین کی بات ہوئی, ایک 18th امینڈمنٹ کی اور نیب کو جس کو کالا قانون ڈریکونین لا جس میں چیئرمین نیب کی انبرڈلڈ پاورز ہیں اس کا ذکر ہوتا رہا, تو 18th امینڈمنٹ میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی اور یہ فلوٹ بھی کیا تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کو ہم آئین سے یا تو نکال دیتے ہیں, کیونکہ یہ جنرل ضیاء الحق کی وہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ آیا تھا. تو اس وقت پھر مسلم لیگ نون نے اس سے انکار کیا تھا, نہیں کیا. ظاہر لیگیسی تھی جنرل ضیاء کی, کیسے اس کو اور اس کے بعد اسی طریقے سے نیب کے بارے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یوسف روزہ گیلانی آئے تھے انہوں نے پہلی فلور پہ آ کے اسپیچ یہ کی تھی کہ نیب کے ادارے کو ختم کرنا چاہیے, یہ جو بھی کرنا چاہتے تھے. پیپلز پارٹی چاہتی تھی اس کو امینڈ کرنا, لیکن اس وقت اگین پاکستان مسلم لیگ نون نے اس میں امینڈمنٹس نہیں کی. تو اب بھی سپریم کورٹ کے اندر جو یہ کیس چل رہا ہے, میں سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بیسیکلی پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ آئین میں بھی امینڈمنٹ کرے. اس کا جو اصل جو اوریجنل جو ایکوریٹ اس کا حل ہوگا نا, وہ یہی ہوگا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جائے. یہ آپ الیکشن ایکٹ 2017 کی امینڈمنٹ کو چھوڑ دیں. یہ تو ایک طریقہ کار نکالا جا رہا ہے کہ اب چونکہ ہم نے 5 سال کی مدت بھی کرنی ہے اور 2/3 میجورٹی بھی نہیں ہے, سو لیٹس سم ہاؤ کہ جی یہ اس راستے کے ذریعے سے اس کو ہم ایک دوبارہ سے یہ امپلیمنٹ ہوگا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے. تو اب اس کا اصل طریقہ تو یہی تھا کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں جیسے کہ باقی اس کے ساتھ انیبلنگ یا اس کے جو سب کلوزز ہیں اسی آرٹیکل 62 کی ان میں دی ہوئی ہے 5 سال ہے 2 سال ہے, تو اس میں لے آتے امینڈمنٹ کر کے, تو شاید اس پورے چکر میں گھسنا ہی نہیں پڑتا. بٹ انفارچونیٹلی پارلیمنٹ جو سا ہے وہ تو یہ کام لیجسلیشن صرف اتنی حد تک کرتی تھی کہ جس سے پرسن اسپیسیفک کسی کو فائدہ ہو. تیسری دفعہ جن ججز نے یہ فیصلہ دیا تھا راجہ صاحب, وہ بھی تو واپس ریمانڈ کر سکتے تھے کہ میٹر ریفر کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو پتا ہے کہ تاحیات نیلی کتنی ہے, کیونکہ اس ٹائم نواز شریف کو لٹکانا تھا, اس لیے نیلی کی مدت تاحیات ہوگی. جی بلوچ صاحب کے کیس میں بھی جو نیلی کی مدت کر دی 5 سال کی جگہ تاحیات, تو کہتے ہیں نا کہ ریمانڈ کرتے. یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, یہی تو اس وقت بھی تمام لوگوں نے یہ بات کی تھی. بالکل کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, جو ہے اب آپ کو یہ حالات و واقعات تو آپ کے سامنے ہیں, اور خاص طور پر ایک تو آج خوشی کی خبر ہے ہمارے لیے کہ جو سوشل میڈیا کو کم سے کم سیریس لینا شروع کر دیا ہے. پہلے تو ہم کہتے نہیں سوشل میڈیا کو بالکل سیریس نہیں لینا چاہیے. پچھلے دنوں میں نے ایک وہ کر دیا
वो जो पोल कर दिया, उन्होंने कहा जी देखा सारे बॉट्स हैं, आपको मैं कहता हूँ बिल्कुल आपको जो सीरियस नहीं लेना चाहिए सोशल मीडिया को। तो अब क्या ये हमारे मुल्क की अदलिया जो है, अदालतें हैं या बाकी जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फर्ज करें कोई अपना अगर इस तरह की बात करता है तो वो एक सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे? मेरे ख्याल में ना कोई हो रहा है और ना ही इससे कोई फर्क पड़ेगा। माजी के अंदर भी इस तरह के लोग करते रहे हैं, बदजुबानी को मुल्क से बाहर बैठे आगे पीछे, इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी खाबर साहब पहले तो राजा आमिर अब्बास जैसे एक्सपीरियंस और उन्हें नैब का भी एक्सपीरियंस मुझे ये बताएं। वो आप बार बार कहते जी बेटे की तनख्वाह नहीं ली, और भाई वो एक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फर्म थी, उसके ये चेयरमैन थे, और वहाँ इन्होंने एडमिट किया कि मैं ये हूँ, ये मैं इसका मुलाजिम मौजूद हूँ, ये वहाँ से अरबों रुपए पाकिस्तान का लूटा हुआ उसको यानी मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही थी, उस फर्म में इन्होंने एडमिट किया था। इसलिए जजों ने मुतफिका फैसला दिया, बाकी इसलिए रेफर कर दिया कि वो एडमिशन ऑफ फैक्ट नहीं थी। तो लिहाजा ये जब फवाद चौधरी जो अभी जेल में है, उन्होंने इसका सारी तफसीलात दी थी कि ये वाकया इस तरह नहीं है कि बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो उस पर कर दिया। ये यानी आमिर अब्बास साहब आप भी दोबारा उसको विजिट करें और फिर हमें बताएं, रिप्लाई करें जी। चले आमिर अब्बास साहब के पास भी जाते हैं, लेकिन नाज़रीन आज लाहौर के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद हैं और उन्होंने खास तौर पर ये जो मुख्तलिफ चल रहे हैं ताहियात, हमारे जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब और ज़ाहिरा बानी PTI, उनके हवाले से उनकी क्या राय है और उनकी क्या असेसमेंट है वो आपके सामने रखते हैं। मुझे ये मुश्किल लग रहा है कि हम जुडिशरी से ये उम्मीद रखें कि वो किसी एक को नाअहल करे और किसी दूसरे को अहल करे, या दोनों अहल होंगे या दोनों नाअहल होंगे। आपकी क्या इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन है? और बाकी दूसरा सवाल वो भी आता है कि ये जो ज़ाहिर है अभी इमीडिएट इफेक्ट ही तो ज़ाहिर है वो अब आज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक टिकट होल्डर है हल्का नंबर 16 जो बलोचिस्तान से जमाली साहब, वो हो रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो भी कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये है कि ज़ाहिर है कुछ चंद केसेस चल रहे हैं, आपने भी थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व किया, तोशा खाना वाला केस है, वो अल-कादर ट्रस्ट जो 190 मिलियन वाला वो भी केस है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ज़ाहिर है ये 10 साल की नाअहली और वो इसका भी थोड़ा सा कनेक्शन बनता है आपस में। देखिए गुमन साहब, बिलावल साहब ने जो बात की है ना, वो कह रहे हैं कि जी किसी को आप अहलियत देना चाह रहे हैं और कहीं पे नाअहलियत करना चाह रहे हैं। बात क्या है कि जी क्यों ये केस इस मौके पे हो रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इलेक्शन से पहले मौके दिए जाएं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि वो जो असल अहलियत और उसको जो तराजू है वो तो आवाम है, वो जाके इस चीज को देखेंगे कौन अहल है या कौन ना अहल है। अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जी 5 साल या 10 साल है, इससे लेकिन कितने इफेक्टिव होंगे, 1 या 2 या 4 या 6। लेकिन हमने जो अभी इस इलेक्शंस की बात करते हैं, ये भी देखना चाहिए कि वो जो आज भी मैं कई अपीलें भुगता के आया हूं कि जिनको नाअहल करार दे दिया, और आप यकीन करें कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई डिक्लेरेशन किसी के खिलाफ नेगेटिव डिक्लेरेशन तो हो ही नहीं सकती। कोई अदालत कैसे कह सकता है कि ये सगेशियस नहीं है, ये गुड कैरेक्टर का। मेरे केस में RO एक असिस्टेंट कमिश्नर ने लिख दिया कि द जेंटलमैन इज नॉट ए मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, हैंस ही इज डिस्क्वालिफाइड अंडर आर्टिकल 62(1)D। अब उसने उसको उठा के डिस्क्वालिफिकेशन दे दी, साथ ये डिक्लेरेशन दे दी। जज साहब हैरान है कि इस जज को, इस RO को ये किसने इख्तियार दे दिया है कि वो ये डिक्लेरेशन दे रहा है आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 62। और ये एक नहीं है, ये सैकड़ों के हिसाब में इस किस्म के फैसले आए। तो ये भी देखना चाहिए कि ये फैसले क्यों आ रहे। और फिर जो बात हो रही है कि जी नाअहली की, तो आपने तोशा खाना का नाम लिया, उसके लिए अब जो दूसरी तरफ जो है PTI के चेयरमैन की, वो डिस्क्वालिफिकेशन है उनको 3 साल की सजा हुई है। ठीक है, 3 साल की सजा हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन उसकी आ रही है कि जी 5 साल सजा है। वो सजा सस्पेंड हो गई है, ठीक है, इलेक्शन का टाइम है, उसकी कन्विक्शन को जो पूरी जजमेंट है उसकी सस्पेंशन की दरखास्त लगी हुई है। तो वो जजमेंट ऐसी है जो जज दिलावर साहब ने दी थी। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ 30 साल से ज्यादा मेरा तजर्बा है कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में सस्टेन नहीं कर सकेगी, वो नहीं बरकरार रह सकेगी। तो उसके नतीजे में अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है और इलेक्शंस गुजर जाते हैं, बाद में कहेंगे जी यही हुआ मियां साहब के साथ कि आज तो वो 5 साल कर रहे हैं लेकिन उनका एक इलेक्शन चला गया, पिछला इलेक्शन 2018 का,
لیکن اب بھی کیا دوبارہ وہی کیا جا رہا ہے کہ جی ایک پارٹی کو بالکل آپ ایسی ججمنٹ دے دیں کہ جی ایک دفعہ ڈسکوالیفائی کر دیں اور اس کے بعد وہ الیکشن سے باہر ہو جائے, بھلے سے دا ویری نیکسٹ ڈے وہ کوالیفائی. تو یہ ڈسکوالیفیکیشن کو, ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ کو کہ جی جو اصل ان کے پاس اور بھی ایشوز جو چل رہے ہیں تو اب وہ میٹرز پینڈنگ ہیں. لیٹ سی کہ کیا اس میں ججمنٹس آتی ہیں. ادروائز جو بلاول صاحب نے بات کی ہے, آئی ایگری کہ جی یہ اس کو جو پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جی یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے اس کو ضرور مینٹین کرنا چاہیے. الیکشن از ناٹ جسٹ اے نیم آف 8 فیبرری, یہ ایک پروسیس کا نام ہے, ایک جس میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پارٹی کا جو پچھلے گورنمنٹ میں تھی اس کا جو الیکٹورل سمبل ہے, الیکٹورل سمبل کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہوتا ہے سب سے زیادہ ویزیبل فائٹنگ ٹول ہوتا ہے. وہ ایک کیپسول کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں پارٹی کی تمام چیزیں, انگریڈینٹس جمع ہوتے ہیں اور ایک کیپسول کی شکل میں اس کے لوگ دیکھتے ہیں, اسے کھاتے ہیں, اسے ہضم کرتے ہیں. اگر وہ اس سے لے لیا جاتا ہے اور اس قسم کے ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں تو دیز آل تھنگز. اب آئی تھنک وہ لگ گئی ہے آج پٹیشن, ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا کل دائر ہوئی ہے, وہ نمبر لگا کل کے لیے ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے. حسن ایوب, آپ کا یہ جو کنسرن ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کوئی کہیں کوئی ایویڈنس مل جاتا ہے, کوئی اگر وہ حد کراس کر رہا ہے پاکستان کے قوانین کے خلاف. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو سپریم کورٹ تھی, ظاہر ہے فیصلوں کے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں, اس کو جو ہے تنقید بھی کی جاتی ہے. فیصلے پہ تنقید کریں. اچھا, آپ کو یاد ہے کہ ججز کا نام لے کے, ابھی سٹنگ ججز ہیں ان کا نام لے کے ان کی تصویریں چلائی گئیں. آپ کو وہ بھی دن یاد ہے ابھی حال ہی کے اندر مولانا صاحب اور ظاہر ہے پی ڈی ایم کی ساری جو جماعتیں مجمع لے کے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور وہاں پہ یہ تک کہہ دیا گیا کہ اور ایک آدھ بندہ آگے پیچھے ہوتا ہے. اس کا فرق ہے نا. اچھا, ان ججز نے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ دے شوڈ اسپیک اینڈ دے آر اسپیکنگ تھرو ججمنٹس. وہ کہہ رہے ہیں, اور کل بھی میں جسٹس قاضی فائز صاحب کے ریمارکس سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں مجھے نہ میں میڈیا دیکھتا ہوں نہ میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. یہ جو کچھ تو آج کل نوجوان لوگ ہیں وہ فون پکڑتے ہیں, یہ ان کے ریمارکس ہیں کہ وہ وی لاگ شروع کر دیتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو صحافی سمجھتے ہیں. صحافی ایک بڑا رتبہ ہے, اس کے لیے پیچھے کافی محنت ہوتی ہے. آرٹیکل 19A کا بھی وہ حوالہ دیتے ہیں. تو کیا ججز اس سے انفلوئنس ہوں گے, اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اثر پڑ جائے گا ان کی سوچ کے اوپر؟ میں آپ کو پہلے فرق بتاتا ہوں ان ججز میں اور ان ججز میں. ان ججز نے کسی جماعت کی سہولت کاری کی تھی. یہ جج کسی جماعت کی سہولت کاری نہیں کر رہے جو موجودہ چیف جسٹس ہیں. یہ صرف ایک جماعت کو ریسکیو نہیں کر رہے, کیونکہ وہ جماعت جو ہے ان کا خیال ہے کہ آئیں اپنا سو موٹل لیں, ہمیں ریسکیو کریں, ہمیں بچائیں اور ہمیں وہی سہولت کاری دیں جو پچھلے جج صاحب دے رہے تھے. تو وہ چیز تو انسوری نہیں ہو سکتی, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ 9 مئی میں ملوث لوگ ہیں. میں بات کمپلیٹ کروں گا, آپ نے مجھے بات کمپلیٹ کرنے دینا ہے, کیونکہ میں جب بھی بات کرتا ہوں مجھے ٹوک دیتے ہیں. نہیں میں بالکل آپ نے ٹوک دیتے ہیں, اکثر ٹوک رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے اب یہ جو وتیرہ بنا لی ہے, جو ان کی ٹرولنگ کر رہے ہیں, وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے کہ ان کو ایسا ایکشن ہو. کوئی قاضی فائز صاحب نے کسی کو کہا گڈ ٹو سی یو, قاضی فائز صاحب کسی کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. وہ تو صرف کہہ رہے ہیں کہ جی میرے سامنے تقریر نہ کرو, آئین اور قانون کی بات کرو. وہ کہتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کہیں, اعلیٰ عدلیہ نہ کہیں. وہ اس طرح وہ کہتے ہیں یہ کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اکارڈنگ ہمیں چلنا ہے. اور بات یہ ہے کہ جس بات پر ٹرولنگ کر رہے ہیں وہ آئی جی پنجاب کو تو نوٹس کر دیا انہوں نے, اور آئی جی پنجاب کو بھی نوٹس کر دیا, اور چیف سیکرٹری کو بھی انہوں نے کر دیا, نوٹس کر دیا ہے. کون ٹرولنگ کر رہا ہے؟ 9 مئی والے, ان کے ہماری یافتہ ٹرولز مسئلہ سارے کے سارے. میں نام تو لے لوں گا, تو پھر وہ چینل پہ وہ شاید چلانا, میں بھی اس طرح نہیں زیادہ فالو کرتا, میں بھی نام لے لوں گا. غیر سنجیدہ لوگوں کو محترم بات کر رہے تھے کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, تو لیول پلینگ فیلڈ تو 9 مئی والوں کو ملے گی نہیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ دیوار سے ٹکر مار لیں, یہ جو مرضی کر لیں, شو ڈال لیں یا ٹرولنگ کر لیں, ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی. کیوں؟ کیونکہ کسی نے بھی اگر کوئی بھی جو ہے وہ جرم کیا ہے, کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو ظاہر ہے جرم کی سزا ملنی, لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملنی چاہیے. راجہ عامر عباس صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اس سیگمنٹ میں. ناظرین ظاہر بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آگے بڑھیں گے, اور جو ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی جو سب سے آگے جا رہی ہے انتخابی دوڑ کے اندر وہ کون سی ہے اور وہ کیوں سب کو پیچھے جوڑ رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, لاہور کے اندر ایک سی سی کی پارٹی کی میٹنگ ہوتی ہے. اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, اور پریس کانفرنس کے دوران جو سب سے بڑی خبر
وہ بریک کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یعنی ان کو ایز اے چیئرمین جو ہے اگلا امیدوار ہے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اس کے لیے نامینیٹ کر دیا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہوا ہے جس میں صدر زرداری صاحب نے مجھے وزیر اعظم کے عہدہ کے لیے نامزد کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تمام سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے یونانیمسلی اس فیصلہ کو انڈورس کیا ہے. ناظرین اسی پریس کانفرنس کے دوران جو ہے آصف زرداری صاحب جو پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت کم رہ گیا ہے اور پارٹی کو ڈائریکشن ملنی چاہیے کہ امیدوار کون ہے پرائم منسٹر کا اور پارٹی نے کس سمت میں جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. آج 1 مہینہ رہ گیا ہے الیکشن میں تو ہم نے سمجھا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی باتیں اور لائنس کلیئر کریں جس میں ہم بلاول صاحب کو ایز پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کریں. ناظرین ایک بات تو بہت واضح ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جب محترم آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بتایا تھا کہ اگر موقع ملا تو وائی ناٹ میں بھی پرائم منسٹر بن سکتا ہوں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا ہوگا, ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتا ہے. کون ہوگا, آپ ہوں گے یا بلاول صاحب ہوں گے؟ وہ تو وقت بتائے گا. بلاول صاحب نہیں ہے آپ کے کینڈیڈیٹ؟ کیوں نہیں ہو سکتے, وائلا صاحب بھی ہو سکتے, میں بھی ہو سکتا ہوں. اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ناظرین آپ کو پتا ہوگا کہا تھا بزرگ سیاستدان جو ہیں وہ گھر بیٹھے ہیں, اب جو ہے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا. 70% 30 سال یا اس سے کم عمر کے ہیں. کیا ہم یہ 70 سال کے بابے جن کے پاس شاید ایک الیکشن اور ایک اسمبلی بیٹھنے کا موقع ملے, کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل, ہمارا ملک کے عوام کا مستقبل ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں, یا کیا ہم ایک موقع پاکستان پیپلز پارٹی کو دے؟ 70% جو ہمارا آبادی ہے وہ جوان ہے, وہ نوجوان ہے, یہ ہم سب کا مطالبہ ہے. یہ 70 سال کے نوجوان سے, یہ 70 سال کے سیاستدان سے ہمارا مطالبہ ہے اب کہ گھر بیٹھے مسجد میں بیٹھے دعا کریں ملک کے لیے. ناظرین یہ تو بات واضح ہو گئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بات کی تھی اس کو انہوں نے سچ ثابت کر دیا ہے. اب جو بحثیت پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ نامزد ہو گئے ہیں. آپ کا امیجیٹ ریئیکشن کیا ہے؟ خوشی ہوئی ہے آپ کو؟ ویسے بلاول بہت اچھی بات ہے, پارٹی کلیئر مائنڈ کے ساتھ آ رہی ہے. اپنے ٹکٹس کا فیصلہ ابھی تک انہوں نے کیا نہیں ہے لیکن 7 تاریخ کو وہ اپنے اناؤنسمنٹ تمام کی کر دیں گے. ابھی بھی وہ کچھ, کیونکہ ظاہری بات ہے کئی ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو ROs کے بعد جو ہے ریجیکشن ہو چکی ہے لیکن وہ ٹریبیونلز میں گئے ہیں یا کئیوں نے ان کے اوپر اعتراض کیا ہوا, تو اس لیے وہ حتمی ٹکٹ کے اعلانات جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں بشمول مسلم لیگ نواز اور ایون جو اب تو ٹکٹ کیا دے گی جو ہے وہ 9 مئی والی جماعت جو ہے وہ PTI جو تھی اس کے پاس تو شاید ٹکٹ دینے کے لیے اس کے لیے خاص ہم نے آپ کے لیے سوال رکھا ہوتا ہے. آپ جو ہے نا دوسری جماعتوں کے سوالوں کے اندر وہ ہے ہی نہیں, اپنا جواب جو ہے دوسری جماعتوں میں نا سب کو میں ذکر کر رہا ہوں نا, تو میں جمعیت علماء اسلام کا بھی ذکر کر رہا ہوں نا. آپ کو اس نے پرابلم اس پہ تھوڑا دل کو لگتی ہے, چپتی ہے میرے خیال سے بات. نہیں میں جس پارٹی کی طرف سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ صرف جاتے نہیں. آپ کو لاہور میں جو آیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, آپ نے وہاں سے خبریں لے کے جلسہ پیپلز پارٹی کا تھا نا, تو وہاں پر میں نے وہ بھی دیکھا. پھر میں نے دیکھا کہ یہ 9 مئی والے جو زمان پاک میں ساری پلاننگ کرتے تھے, میں نے کہا وہ بھی دیکھ کر ہوں, زمان پاک بھی دیکھ کر ہوں, ویران اوپر بیچارہ پڑا ہے. وہاں پر یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ نے جب اپنے کلٹس بنائے نا تو وہ کلٹ جو ہے نا اس نے پھر وہ تباہی کی, اور وہ تباہی کیا کی اس نے ریاست پر ہی حملہ کر دیا. اس کا ان کو جو ہے نا وہ کاسٹ پے کرنی پڑی, جہاں پر کتنی رونق لگی ہوتی تھی. آپ دیکھیں کہ رات کے ٹائم 2 بجے بھی وہاں پر جو ہے رش ہوتا تھا. ابھی جائیں وہاں پر تو بندہ ہی دیکھنے کو نہیں ملتا. وہ چوہدری صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ جنہیں کھا دیے گاجراں ٹیڈراں دے پیڑ, اگر کسی نے ایسا کیا ہے عدالتوں کے اندر سارے کیسز چل رہے ہیں وہ پتہ چل جائے گا. ابھی بھی اگر سر ہم نے تو چلتا ہوا دیکھا ہے نا جی, اس کو ہم نے ان کے لیڈران کے بیانات بھی دیکھے ہیں, سزا ملے گی, سنی ہے. جی چودھری غلام حسین صاحب آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی نامزدگی بحثیت پرائم منسٹر پارٹی کی طرف سے کیسا لگا آپ کو؟ نہیں, ان کو رائٹ ہے, اگر وہ ان کو ووٹ دیتے ہیں لوگ تو بنے وزیر اعظم, ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن بنے جو بھی جس نے بھی بننا نا عوام کے ووٹ سے بنے, خواہشات کے گھوڑے نہ دوڑائیں. اور نمبر 2
تو آپ پہلے آپ نے یہ دوست جو ہیں یہاں لاہور سے واپس گئے ہیں ان کو کہ یار جو بھی 9 مئی یا 15 مئی یا 75 مئی جو بھی جن کی ان کے پاس لسٹ ہے نا ان کو پھانسیوں کے اناؤنس کر دیں یہیں، تو ان کو مطلب کل لٹکا دیں تاکہ ان کی تسلی اور ٹھنڈ پہ دے انہوں اور نواز شریف نو. یعنی روز ایک ہی بات. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو پروو. اب پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر لیں اگر آپ اجازت دیں. اچھا، یہ کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ریڈ کارپٹ ویلکم ملا، سب سے زیادہ سہولت کاری بقول جو ہے باقی سیاسی جماعتوں کے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ یہ لاڈلا ہیں، یہ پرو میکس لاڈلا ہیں، نہ کوئی مطلب کہ منشور نہ کوئی وزیر اعظم کا نامنی، کچھ بھی نہیں، آئی پی پی کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا، کاف لیگ کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. زرداری صاحب بھی کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. جی پلیز. میاں صاحب تیاری پکڑ رہے ہیں 4تھی بار وزیر اعظم کی، اور آپ کہہ رہے ہیں میں وزیر اعظم. اس نے کبھی کہا ہے کہ میں 4تھی بار بن رہا ہوں. لیکن ناظرین سب سے اہم جو ہے کامنٹ کیا فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ لگ ایسے رہا ہے کہ جو ہماری جو تاحیات قائد ہے، ہماری سب سے بڑی چہیتی جو جماعت ہے، ظاہر ہے اس وقت زوروں کے اندر ہیں، ان کے جو آپ دیکھیں نا وہ بالکل سینہ چوڑا کر کے میدان عمل کے اندر وہ پوری طرح حاوی ہے. اور حسن ایوب ہمیں روزانہ ڈراتے ہیں کہ ڈر کے رہیں، چوہے صاحب کو بھی ڈراتے ہیں. چوہے صاحب تو جو لاہور کے اندر ہیں وہ پتہ نہیں ڈرتے یا نہیں ڈرتے، میں تو چوہے صاحب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈرتا ہوں کہ ذرا دھیان سے، وہ بڑے زور سے آ رہے ہیں، وہ سونامی کی طرح بالکل آ رہے ہیں. لیکن فیصل کریم کنڈی نے کہا جناب اعلیٰ حکومت بنائیں گے تو آپ کو الیکشن لڑنا پڑے گا نا، اس کے لیے لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کچھ اور معاملات کرنے پڑیں گے، انتخاب میں سے گزرنا پڑے گا. سنیے کیا فرما رہے ہیں. پی ایم ایل این جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں، ان کی تو آج کل کوئی ایکٹیویٹیز بھی نظر نہیں آ رہی. اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی نہ ہو اور ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں تو الیکشن کے بغیر آپ کیسے حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں اور فیصل کریم کنڈی صاحب دونوں نے ایک سے زیادہ یہ بات کی ہے کہ آئندہ جو بھی حکومت بنے گی وہ ساڈے بغیر بالکل آگے نہیں چل سکتے. یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے کہ سمپل میجورٹی تو 2/3 میجورٹی کہیں گے، اب جب الیکشن ہوگا ان کو ہم نا چاند تارے دکھا دیں گے. کوئی حکومت پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں بن سکے گی. جوڑ توڑ ہونی ہے 8 فروری کے بعد، اور آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی ایک بہترین جوڑ توڑ کرے گی اور حکومت بنائے گی. یہ نون لیگ کا صابن سلو کیوں ہے اتنا زیادہ؟ ہے تھوڑا سلو ہی. کیوں؟ ٹکٹس کے حوالے سے جو مسائل ان کے ہیں وہ ہیں، اور جو آئی پی پی کے حوالے سے بات نہیں، مطلب 8 فروری تو بعد ٹکٹیں انہیں دینی ہیں. بس یہی لوگ سوال بھی ان کے جو امیدوار ہیں یہی باتیں کر رہے ہیں. رات کو شادی پر تھا، وہ طارق شفیع صاحب کے صاحبزادے کی، تو وہاں پر بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے جو امیدوار تھے، وہ بھی خواہشات جن کی ہیں ٹکٹ لینے کی وہ بھی وہاں پر موجود تھے. تو یہ نواز شریف صاحب بھی وہاں سے، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تو نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب وہ پہلے جا چکے تھے، تو وہاں پر کافی جو ان کے بعد جو لیڈرشپ ہے تقریباً سب سے ملاقات ہو گئی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم کر دیں گے، یعنی ابھی تو پیپلز پارٹی نے بھی ٹکٹس اناؤنس نہیں کیے لیکن ڈیلے تو کر دیا انہوں نے. اب آئی پی پی کے حوالے سے میں نے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا جی کہ آئی پی پی کے حوالے سے کوئی مطلب حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا، لیکن کچھ سیٹیں دینے پر یہ رضامند ہو چکے ہیں. مسلم لیگ نواز چند سیٹیں کے اوپر ایڈجسٹمنٹ کرنے پر رضامند ہو چکی ہے، لیکن جو ان کی لسٹ تھی نا 40 والی ایم این ایز اور پتہ نہیں کتنے ایم پی ایز، تو وہ میرے خیال سے 4-5 ایم این ایز رہ جائیں گے اور اسی طرح 4-5 ایم پی ایز ہوں گے اور یہاں پر کام کہانی مک جائے گی. ویسے تو آپ نے ان کو تجویز بھی دی تھی تھوڑے پروگرام کے، یار کو تھوڑے یہ پیسے خرچو 5-6 کروڑ، تھوڑا سوشل میڈیا. وہ تو میں نے سنے نا، میرا سوال پورا سن لیا کریں. مجھے پتا ہے آپ بھرپور تیاری کے ساتھ آتے. وہ احسن اقبال صاحب نے ایک پورٹل بھی لانچ کیا تھا، ظاہر پارٹی نے پورٹل لانچ کیا تھا کہ لوگ ہمیں ایڈوائز کریں، سجیشنز دیں، آئیڈیاز دیں کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنا چاہیے، ہم ملک کے اندر جو ہمیں منشور بنانا ہے، ظاہر پارٹی کو آگے لے کے جانا ہے. تو بندے ہیں پرپوزل آئے ہیں کہ نہیں، کوئی بات کی آپ نے ان سے؟ میں بالکل بلینک اس حوالے سے میں نے کوئی انفارمیشن نہیں حاصل کی، لیکن یہ ہے کہ مینیفیسٹو ان کا 4-5 دن میں آ جائے گا اور ٹکٹس بھی ان کے 2-4 دن میں اناؤنس ہو جائیں گے، جو کہ خاصی انہوں نے تاخیر کر دی ہے. ہیڈ سٹارٹ مل چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. چلیں پیپلز پارٹی بڑے ایفیکٹیولی کیمپین چلا رہی ہے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. سب سے فیوریٹ پارٹی جو ہے حسن ایوب کی، پاکستان تحریک انصاف، ان بیچاروں سے آپ کو پتا ہے بلہ پہلے ملا، پھر بلہ حسن ایوب کی خواہش نہیں، وہ نورین فاروق صاحبہ کی زیادہ خواہش تھی، بلہ واپس ان کو مل گیا، وہ اب بغیر بلے کے ہیں. آج سپریم کورٹ پہنچے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، وہ صدا کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ بغیر بلے کے ہم کیسے کھیل لیں گے، اور ہمیں جو سپریم کورٹ ہماری جو ہے درخواست سنے.
آج ہم نے پٹیشن اس عدالت میں فائل کی ہے، کسی وجہ سے سنوائی نہیں ہوتی، یا اگر ہو بھی جائے اور آرڈر آنے میں دیر ہے تو ہمارے پاس صرف ایک دن بچ جائے گا، 11 تاریخ، جو ایک دن میں اگر ہوگا تو یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ کوئی بھی اور مسئلہ ہوتا ادر دین الاٹمنٹ آف اے سمبل پھر شاید ہو سکتا تھا، لیکن اس کی ارجنسی کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ آئے کہ مناسب آرڈر پاس کر لیں۔ سپریم کورٹ سے اتنی ہماری درخواست ضرور ہے کہ اس کی جلدی ہیئرنگ کر لیں، ورنہ نیچے جو پٹیشن ہے وہ انفرکچوس ہو جائے گی۔ تو چودھری غلام حسین صاحب، بغیر بلے کے کھیلنے کے لیے تیار ہے پاکستان تحریک انصاف؟ بلے کے علاوہ کھیل کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ وہ بال کے ساتھ، فٹ بال کے ساتھ، گڑیال کے ساتھ، مطلب کوئی نہ کوئی تیاری کی ہوگی؟ پرانا ان کو الیکشن کا سمبل چراغ بھی ملا دل تھا۔ کرتا کہہ دو نہیں پھر بھی سر، وہ بھائی ان کا مسئلہ ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، ابھی یہ روتے پھر رہے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی حمایت رہی ہے، نہ ان کا کوئی پلان رہ گیا ہے۔ ابھی آج آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا اناؤنسمنٹ بھی ان کے اوپر بم بن کے گرا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ابھی بہت سارے حلقوں نے تو یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ جو الٹی ہوگی، سب تدبیریں کچھ نہ دعوا نے کام کیا۔ تو یہ ان کے معاملات ذرا گمبھیر ہو گئے ہیں۔ حمایت کا جہاں تک تعلق ہے، معاف کرنا، میں وہ بندہ نہیں ہوں کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی حمایت کروں یا مخالفت، کہ پی ٹی آئی کی حمایت جو اگر 10 تھی تو 20 ہو گئی، 20 ہے تو 50 ہو گئی، یہ حالت ہے ان کی۔ اور ان کی اگر کوئی 10% ہے بھی تھی تو وہ نیچے جا رہی ہے، کوئی بڑھ نہیں رہی۔ ناظرین کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن ایوب کی اسیسمنٹ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ جی حسن ایوب، آپ نہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ اتنی مقبول ہے لیکن سوشل میڈیا پر نا گراؤنڈ کے اوپر نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر الیکشن ہوں گے تو کے پی، پنجاب، وفاق، سندھ، بلوچستان سب کچھ جیت جائے گی، اور مطلب 2/3 نہیں، مطلب مکمل جو ہے نا وہ وائٹ واش کر دے گی سب کو۔ لیکن ایکچوئل الیکشن تو ہونے ہیں فزیکلی، جہاں بیلٹ پیپر میں آپ نے مور لگانی ہے، پھر اس کو بیلٹ باکس میں ڈالنا ہے، تو وہاں پر جناب کام نہیں ہے۔ وہاں پر جناب پتہ ہے ایسی حالت ہے کہ کے پی بھی جو ہے نا وہ ان کو نزدیک بھی نہیں ناظرین، بیرسٹر گوہر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بلے سے اگر کوئی پریشانی ہے تو ہمیں کوئی اور نشان دے دے، کوئی نشان تو ہمیں دے دے نا۔ پلان بی تو ضرور پارٹی رکھتی رہتی ہے، لیکن ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ ہمارا بلہ مل جائے، اور اگر بلے پہ جو بھی کوئی ہے، ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کامن سمبل ہمیں مل جائے۔ پولیٹیکل پارٹی جب کینڈیڈیٹ سپلیٹ کرتی ہے تو اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایک سمبل ہونا چاہیے جس پہ وہ الیکشن میں جا سکے۔ جناب اعلیٰ، آپ کیا سمبل دینا چاہیں گے؟ نہیں، اگر میری خواہش ہو تو میں ان کو دے دوں گھڑی نا۔ آج پر گھڑی پر بڑے تپ رہے ہیں، وہ گھڑی بیچ چکے ہیں، وہ کراؤن پرنس والی گھڑی تھی ان کے پاس، وہ بھی بیچ دی، اب سمبل کیا لیں؟ لیکن اب میرے خیال مطابق جو سوٹ کرتا ہے نا ان کو سمبل، بیٹ شیٹ اب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، گھڑی لیں، گھڑی۔ چوہدری صاحب، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پھر ایون فیلڈز کی نشان دے دیں جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ لیکن اینیویز ناظرین، آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو نشانات کی ہے یہ کس کروٹ بیٹھتی ہے، لیکن پاکستان کی جو سیاسی لڑائی ہے فی الوقت عدالتوں کے اندر لڑی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے اگلے چند دن کافی اہم ہیں۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔